जब स्टार्ट की जर्नी से पहले मोफटेक की जर्नी को जानना जरूरी है। मोफटेक सोल्यूशन बेसिकली खुर्रम जुबैरी साहब उसके भी चेयरपर्सन है और गलबन 2006 में एक छोटे से कमरे में चंद एक या दो लोगों के साथ एक कंपनी शुरू की गई जिसका नाम मोफटेक सोल्यूशन था। खुर्रम जुबैरी से मेरी मुलाकात 2003 में यूके में हुई एक प्रोजेक्ट के दौरान। उस वक्त खुर्रम साहब वहां पर एक बैंक में जॉब कर रहे थे और वो चीजें छोड़ के इन्होंने फिर ज्वाइन किया पीस टीवी जो आपके डॉक्टर जाकिर नाइक का है और कुछ इवेंट किए बड़े बड़े वहां पर यूके में। तो इस तरह से इनकी मीडिया में भी आमद हो गई। इसके बाद मोफटेक सोल्यूशन काम करती रही और कुछ यूएस के क्लाइंट थे हमारे पास, कुछ यूके के थे और इसी दौरान गूगल के पैरेलल इस्लाम बॉक्स एक डिवाइस शुरू की गई जिसपे दुनिया भर के इस्लामिक टीवी चैनल और रेडियो चैनल थे। ये जर्नी है स्टार्ट और फिर 2008-9 में लिफ्ट पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। बेसिक उसका भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे ही था जो ग्रो अप करते करते 2014 में 15 में बल्कि लिफ्ट पाकिस्तान में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद से लिफ्ट पाकिस्तान बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर जो यंगस्टर्स हैं वो अपने आइडियाज लेकर आते हैं। उन आइडियाज को दुनिया भर के सामने पिच किया जाता है। जो हमारी लास्ट जो सबसे बड़ा इवेंट था वो 2019 का था, 20 का होना था, फिर ड्यू टू कोरोना वो नहीं हो सका। जो 2019 का हमारा जो इवेंट था तो वो तकरीबन 3 दिन इस्लामाबाद पाक चाइना में होता रहा, पाक चाइना सेंटर में, और 4 दिन आई थिंक पीसी लाहौर में हुआ। तकरीबन इन दोनों इवेंट्स पे 2.5 से 3 लाख लोगों ने शिरकत की जो एक रिकॉर्ड है और इसमें तकरीबन 2000 या 3000 के करीब स्टार्टअप ऐड हुए और दुनिया भर से तकरीबन 3000 के करीब इन्वेस्टर्स आए और कुछ आइडियाज और कुछ स्टार्टअप ऐसे थे कि जो वहाँ पिक हुए और आगे वो काम कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही फिर फिर के स्टार्टअप को हम लेके गए जगह जगह, जिसमें भूरबन, इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर जगहों पे, फैसलाबाद और पेशावर वगैरह में। फिर कराची में भी हमने 2016 में एक्सपो में इसको इंट्रोड्यूस किया और बहुत बड़ी एक्सपो थी 2016 की और उसमें भी हमने इसको किया था। अब इसका 2020 का जो 21 का जो इवेंट है वो कौन से तारीख को शुरू हो रहा है सर? दिसंबर 15। मेरा ख्याल है अब आपका काम शुरू होगा। आपने मरंडे अच्छे बेचे हैं लेकिन आपने पूरी कहानी आपको थोड़ी सी जरूरत मुश्किल कर गया। अब आप आ जाए वापस तो मैं आप मेरा भाई बेचेगा। अब मैं बेच दूंगा। Please welcome CEO of Jumpstart Family. थैंक यू अच्छा भाई, जर्नी यहाँ से शुरू हुई थी कि ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जर्नी यहाँ से शुरू हुई थी कि एक्चुअली सवाल भी आया था एक। क्या सवाल था? किसी ने मेरे से सवाल किया था। मैंने आपसे कहा नहीं, किसी ने मैं किया था सोच के बारे में जब हम निकल रहे थे। मेरा सवाल वही उसके मामले में। हाँ, पहले वो सवाल का जवाब दे दूं या पहले ये कहानी सुना दूं? पहले कहानी अच्छा, पहले कहानी सुना देता हूँ, फिर वो सवाल को भी एडजस्ट कर ले। याद है कि भूल गए सवाल? भूल गए? अच्छा अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, इसी तरह रखें। अच्छा, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। हर कोई कुछ ये बोलते हैं पर्दे को, इधर से भी लाइट इनको मिलेगी। पर्दा खोलें गिलानी साहब, पर्दा खोलें गिलानी साहब। कंटिन्यू करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम सब तमाम लोग जो है ना वो पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान के लिए क्या करना है ये लोगों को नहीं पता, या क्या चीज़ एक साइजेबल वे के अंदर आगे बढ़ सकती है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि वो क्या चीज़ है जो हम करें। वो जो करने वाली चीज़ है उसके अंदर
آپ کا کیا عمل دخل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان کے ساتھ کچھ پرابلمز ہیں, ان پرابلمز کو آپ فکس کر دیں تو پاکستان فکس ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو شام 7 بجے سے لے کر 11 بجے تک ٹی وی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ وہ پچھلے 15 سال سے لگے ہوئے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں, ان کو حل نہیں ملا پاکستان کو فکس کرنے کا. تو ہماری نظر میں وہ بڑا سمپل سا فکس ہے کہ پاکستان کی کچھ مسائل ہیں, ان مسائل کو اگر آپ ریموو کر دیں تو پاکستان فکس ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا. ایشو کہاں پہ آتا ہے کہ ان پرابلمز کو فکس کرنے کا طریقہ کار کیا ہو. تو ہماری نظر میں وہ طریقہ کار یوزلی یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ان پرابلمز کو سالو کرے. تو ہم کہتے ہیں گورنمنٹ اگر ان پرابلم کو سالو کرے تو ہم کہتے ہیں کہ یار میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بن جاؤں اور میں اپنے لیڈر کو, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یار وہ آگے پہنچ کے ان پرابلمز کو فکس کر سکتا ہے, تو میں اس کو سپورٹ کروں, تو یہ میری کنٹریبیوشن ہوگی. ایسا ہوا ہے کہ ایک بندہ آیا اوپر اور اس نے اس ملک کے پرابلمز کو فکس کرنے کی کوشش کی, جیسے ٹرکی میں ہوا ہے. 20 سال پہلے ایک فرد آیا, اس نے پاور ایزیوم کی اور اس نے پرابلمز کو سالو کرنے کی کوشش کی, اور ٹرکی اب G20 میں آتا ہے. اسی طرح ملیشیا کے ساتھ ہوا, سنگاپور کے ساتھ ہوا. ہماری نظر میں پاکستان جو ہے وہ پولیٹیکل وے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایک مخصوص حیت ہے قوم کی. جیسے ہم کل بات کر رہے تھے نا, ہم نے ساری دنیا کو ویسے ہی کنفیوز کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں افغانستان کے ساتھ بھی ہیں, نہیں بھی ہیں, امریکہ کے ساتھ بھی ہیں, نہیں چائنا کے ساتھ ہیں. اب ساری دنیا کنفیوز ہے ہمارے بارے میں. پھر ہماری اور کچھ حیتیں ہیں جو آپ کو بقیہ اقوام میں نہیں ملیں گی. میں نے کافی جگہ دنیا میں سفر کیا ہے, مجھے اس قسم کی کوالٹیز کسی اور قوم میں نظر نہیں آئی. حالانکہ یہ پڑوسی ہمارے کہتے ہیں بڑی ملتے جلتے ہیں, شکلیں بھی ملتی ہیں, کام بھی ملتا ہے, کچھ نہیں ملتا ملاتا. ہم بڑے یونیک ہیں. آپ کو کبھی آپ نے اپنے آپ سے کوشچن کیا کہ ہم لائن میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کیوں نہیں کھڑے ہوتے بھائی؟ ہمیں جلدی ہوتی ہے ہمیں, اور امپیشنٹ ہے, اور لائن کے بغیر بھی کام ہو جاتا ہے. لائن کے بغیر بھی کام ہو جاتا ہے, اور آگے بڑھنا ہے. ہاں آگے بڑھنا ہے, پھر وہی جلدی پہنچنا ہے نا آگے, اور امپیشنٹ ہے. جہالت ہے, کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جہالت ہے, لیکن پھر پڑھے لکھوں کو بھی دیکھتے ہیں, وہ بھی ٹوٹے پڑے ہوتے ہیں کھانے پہ. میں نے اس پہ بڑا غور کیا, 2-3 سال لگائے. میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے اصل میں. تو میں نے کچھ جاہل عوام کو بھی دیکھا, کچھ انڈین جاہلوں کو دیکھا, کچھ پاکستانی جاہلوں کو دیکھا. تو انڈین جاہلوں کو انہوں نے کہا کہ بھائی لائن میں لگ جاؤ, تو وہ لائن میں لگ گئے. پاکستانیوں کو کہا تو وہ نہیں لگے. تو جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ امپیشنس نہیں ہے, یہ آگے بڑھنے کا نہیں ہے. یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کے پیچھے کھڑے نہیں ہو سکتے, اور لائن میں کسی کے پیچھے کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ آپ کے پیچھے جو شخص کھڑا ہوتا ہے, اگر اس کو بحالت مجبوری کھڑا ہونا پڑ جائے لائن میں, تو اس کا منہ جو ہے وہ آپ کے کندھے کے پاس نکلا ہوا ہوتا ہے. تو وہ آپ کو فیل کرنا ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہی ہوں, ٹانگیں اس کے پیچھے ہوتی ہے, لیکن منہ اس کا آپ کے کندھے پہ نہیں, وہ آگے نکلا ہوا ہوتا ہے. غور کریے گا اور بھی. تو میں نے بڑی اس قسم کے تجربات کیے. میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو ایک قوم ایک دوسرے فرد کے پیچھے نہ کھڑی ہو سکے, وہ کیسے فالو کرے گی اس کو. تو یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کسی اپنے لیڈر کو فالو کرتے ہیں اس کو گالیاں بھی نکال رہے ہوتے ہیں, وہ کیونکہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک یونیک کوالٹی ہے. ایک بوزنیا کے پریزیڈنٹ تھے, وہ 1990 میں جب وہاں پہ جنگ ہو گئی تو وہ یہاں آئے, تو انہوں نے جنگ میں ایک آرٹیکل لکھا. انہوں نے کئی چیزیں لکھی اس کے بارے میں نا, پاکستانی قوم کے بارے میں. تو وہ کئی چیزیں مجھے بھول گئی ہیں. ایک آدھ چیز جو یاد رہی وہ یہ کہ میں نے دیکھا کہ ایک بس آ رہی ہے, تو اس بس پہ کوئی 40-50 لوگ چھت پہ بیٹھے تھے. تو وہ جب ذرا قریب آئی تو میں نے غور سے دیکھا, تو کھڑکیوں میں سے میں نے دیکھا تو اندر کوئی ایک بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا. تو کہتے ہیں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یار اگر اندر سے بس بھری بھی ہو تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ بھائی اوپر بیٹھ جاؤ, لیکن اندر سے خالی ہونے کے باوجود وہ اوپر کیوں بیٹھی ہے. تو ہم فنڈامنٹلی کمانڈو مینٹلٹی ہے ہماری. آپ کہیں ویسے ہی چلتے ہوئے نا دیکھیں گے کوئی اچھا والا بندہ جا رہا ہوگا, وہ سائڈ پہ کوئی روڈ ہوگی, اس کے اوپر چڑھ کے چلنا شروع کر دے گا, کچھ الٹے اوٹ پٹانگ کرتے ہیں. تو پالیٹکس ہمارا سلوشن نہیں ہے. دوسرا سلوشن ہے فلانتھرپی. پیری صاحب نے ایک پرابلم لی
انہوں نے کہا بھائی ایمبولینس سروس نہیں ہے, انہوں نے لوگوں کے سامنے ہاتھ جا کے پھیلائے, لوگوں نے ان کو پہ ٹرسٹ کیا, ان کو پیسے دیے, انہوں نے ایک پرابلم سالو کر دی. اب ہمارے الحمدللہ ہمیں ایمبولینس کا مسئلہ نہیں ہے, چیپا لگ گئی, پھر اور لوگ لگ گئے, 1122 آ گئی, آہستہ آہستہ وہ چیز ہو گئی. ہمارے یہاں کینسر ہاسپٹل نہیں تھا, عمران خان صاحب نے جا کے پیسے ہاتھ پھیلائے, لوگوں نے ان کو پیسے دیے, ہماری ایک پرابلم سالو ہو گئی. تو فلانتھرپی کے ذریعے سے آپ پرابلم, اکبر بھائی نے کہا کہ یار یہاں پہ پرابلم ہے, انہوں نے لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے, انہوں نے بھائی آر او پلانٹ چالو کرنے کے چکروں میں. تو فلانتھرپی کے ذریعے سے پرابلم سالو ہوتی ہیں, لیکن وہ سسٹینیبل وے میں نہیں ہوتی. جس دن ایدی صاحب چلے گئے دنیا سے, کریڈیبلٹی کم ہو گئی, لوگوں نے پیسہ دینا کم کر دیا, آہستہ آہستہ وہ انسالو ہو جاتا. سیم گوز فار اینی پروجیکٹ, سسٹینیبل نہیں ہوتا. تو یہ دوسری چیز ہے. تیسرا جو واحد راستہ ہے جو سسٹینیبل بھی ہے, وہ ہے آپ کی انٹرپرینورشپ. آپ ایک پرابلم کو لیتے ہیں, اس پرابلم کا کوئی انوویٹو سولوشن ڈرائیو کرتے ہیں, اس انوویٹو سولوشن کو آپ بزنس میں کنورٹ کرتے ہیں, اور اس بزنس کو کے ذریعے سے وہ پرابلم سالو ہو رہی ہوتی ہے. اور کیونکہ بزنس سسٹینیبل ہے, آپ ایک چیز, یہ مرنڈا ہے بھائی آپ لے کے آئے, یہ 20 روپے کا ملا ہے, اس 20 روپے کے اوپر آپ اس کو 25 روپے میں بیچو گے, 5 روپے آپ کا پروفٹ ہے. تو جو 5 روپے آپ کا پورے پیکٹ کے اوپر پروفٹ ہے, وہ اس کو سسٹینیبل بنا رہے ہیں. اس 5 روپے سے آپ تنخواہیں بھی دیں گے, اس کی پیکنگ بھی کریں گے, اس کے اوپر آپ کا فلائی اوور بھی چھپائیں گے, نئی جگہ بھی لیں گے, ایکسپینڈ بھی کریں گے, بل بھی پے کریں گے, الیکٹریسٹی کے, گیس کے سارے. تو وہ جو 5% پروفٹ ہے یا 10% پروفٹ ہے, وہ چیز اس کو سسٹینیبل بناتا ہے. تو ہم نے کہا کہ انٹرپرینورشپ ایک سسٹینیبل وے ہے پاکستان کی پرابلمس کو سالو کرنے کا, اور پھر جب وہ پرابلم سالو ہو جائیں گی تو پاکستان سالو فکس ہو جائے گا. تو ہمیں اس راستے کو لینا ہے. تو ہم نے یہ راستہ شروع کیا 2014 میں. تو ہم نے کہا پاکستان کی کتنی پرابلمس ہیں, ہم نے ایک ایکسرسائز کی, آپ بھی ایک ایکسرسائز کر سکتے ہیں. لسٹ ڈاؤن کریں. ٹیچرز کی شارٹیج ہے, سڑکیں ٹوٹ گئیں, سرپارکر کے اندر اسکول نہیں ہے, ڈاکٹرز کی جو شارٹیج ہے وہ 2 نمبر دوائیاں مل رہی ہیں, 2 نمبر دودھ مل رہا ہے, لکھتے چلے جائیں ساری کی ساری. ایجوکیشن صحیح نہیں ہے, پیرٹی نہیں ہے, سب لوگ ایک جیسی ایجوکیشن نہیں مل رہی, وہ سب لکھ رہے ہیں. ہم وہ سارا کچھ لکھنے کے باوجود بھی ہم کوئی 500 سے اوپر نہیں بڑھ سکے. آپ بھی کر لیجئے گا کوشش. آپ الٹیمیٹلی 1 مہینہ لکھیں, پھر اگلے مہینے پھر اس کو وزٹ کریں, دوسرے تیسرے مہینے پھر وزٹ کریں. آپ الٹیمیٹلی 500-600 سے زیادہ پرابلمس نہیں ہیں. ہم نے کہا اگر 500-600 پرابلمس ہیں, چلو ہمارے ذہن میں نہیں آئیں, اور زیادہ ہوں گی, تو ہم نے اس کو ملٹیپلائی کیا 3 سے, تو 1500 ہو گئی. ہم نے کہا میکسیمم 1500 پرابلمس ہی ہوں گی. ہم نے کہا اگر 1500 اسٹارٹ اپس لانچ کر دیے جائیں, بزنسز جو ان پرابلمس کو سالو کر رہے ہوں, تو اگلے 5 سے 10 سالوں میں پرابلم سالو ہو جائیں گی اور پاکستان فکس ہو جائے گا. تو اس طرح ہم نے جرنی شروع کی. اور پھر ہم مختلف شہروں میں گئے, اسلام آباد میں ایونٹ کیا. ایونٹ میں کیا ہوتا تھا, شیپرڈز پائی کے نام سے, جہاں پہ اسٹارٹرز آتے تھے اور انویسٹرز کے سامنے پچ کرتے تھے اپنا اسٹارٹ اپ, اور ان کو پھر انویسٹمنٹ ملتی تھی اگر صحیح ہے. تو اس طرح سے پھر ہم لاہور اور کراچی گئے 2015 میں, وہاں پہ ایونٹ کیا, آئی بی اے میں, یونیورسٹی آف لاہور میں, پی سی میں, پھر آپ کا فاسٹ میں, نسٹ میں, بحریہ میں, ایئر میں, ڈی ایچ ایس صفا میں, کئی مطلب تمام یونیورسٹیز کے اندر ہم لوگوں نے ایونٹس کیے. اور پھر حیدرآباد میں, کوئٹہ, پشاور, سیالکوٹ, فیصل آباد, گجرانوالہ, مطلب اسمالر سٹیز میں بھی گئے. جامشورو یونیورسٹی گئے, لیاقت میڈیکل کالج گئے, وغیرہ وغیرہ ساری جگہ. تو اس سے کیا ہوا کہ ایک اوور آل فاؤنڈیشن بلڈ ہونا شروع ہوئی, لوگوں نے سوچنا شروع کیا, لوگوں نے کام کرنا شروع کیا. تو اس ماڈل کو ہم لوگ فالو کر رہے ہیں کہ بھائی الٹیمیٹلی آپ اپنی نئی ویلتھ کریٹ کریں. تو 3 کام ہو گئے, پرابلم سالو ہوگی, نئی ویلتھ کریٹ ہوگی, اور امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. تو وہ جو اسٹارٹ اپ ہے وہ بھی 100 لوگوں کو امپلائی کر رہا ہوگا, 50 کو کر رہا ہوگا, 200 کو کر رہا ہوگا. تو اس کے ذریعے سے الٹیمیٹلی آپ پاکستان کی پرابلمس کو فکس کر سکتے ہیں. تو مقصد پاکستان کو فکس کرنا ہے, آپ کا کاروبار بڑھانا نہیں ہے, لیکن اس راستے سے آپ کا کاروبار بھی بڑھ سکتا ہے, کام بھی چل سکتا ہے, اور پاکستان کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں.
تو 2018 میں پھر ہم نے اس کو کہا کہ یہ چھوٹے لیول کے ایونٹس ہیں، اس کو ذرا بڑے لیول پہ کرتے ہیں. تو پھر ہم نے چیپٹرز کافی بنائے. پاکستان کے اندر 15 چیپٹرز ہیں، گلوبلی 10 چیپٹرز ہیں. تو اب ہم فوکس کر رہے ہیں ایس ایم ایز پہ، اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز پہ، کہ ان کو کیسے 10x پہ اسکیل کر سکتے ہیں. تو الٹیمیٹلی ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں $100 بلین پاکستان کی اکانومی. تو ہم نے کہا کہ اگر 250 کمپنیز کو ہم 10x پہ اسکیل کر دیں، جن کا $10 ملین کا ریونیو ہے، وہ 100 بلین پہ چلا جائے، تو آپ $25 بلین پاکستان کی اکانومی میں ایڈ کرتے ہیں. تو ہم اس پہ کام کرتے ہیں. وہ کیسے ہوگا؟ تھرو ایکسیس ٹو مارکیٹ، ایکسیس ٹو فنڈنگ اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ. یہ 3 چیزوں میں ایکسیس ٹو مارکیٹ کے لیے آپ نے ماربل بھیجنا آسٹریلیا میں، یہ لے بھائی اس بندے سے بات کریں. آپ نے آئی ٹی سروسز بھیجنی ہے ٹیکسس کے اندر، آپ ادھر سے بات کر رہے ہیں. آپ نے ٹیلی میڈیسن پہ کام کرنا ہے، یہ لو بھائی لنڈن میں اس سے بات کر رہے ہیں. تو وہ ہم نے پورا نیٹ ورک ایک بلڈ کیا اس بارے 5-6 سالوں کے. تو گلوبل ایک نیٹ ورک ہے 500 لوگوں کا، 500 پلس لوگوں کا، جو اوورسیز پاکستانی بھی ہیں، گورے بھی ہیں اس کے اندر. تو مارکیٹ ایکسیس اس سے. پھر ہم ایک فنڈ کریٹ کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر جو انویسٹرز ہیں وہ فنڈ پول کر رہے ہیں، جس کے ذریعے سے ساری فنڈنگ ہوگی. پھر کیپیسٹی بلڈنگ ہے. یونیورسٹیز کے اندر جو لوگ آپ کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو وہ انڈسٹری ریڈی نہیں ہے. آپ ایک بندہ ہائر کرتے ہو، اس کو 2 سال لگتے ہیں انڈسٹری ریڈی ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیسے انٹریکٹ کرنا ہے کیا. تو اس انڈسٹری ریڈینس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو 2018 کے اندر ہم نے لفٹ پاکستان کانفرنس کی اسلام آباد کے اندر. وہاں پہ 7-8 ہزار لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. کنونشن سینٹر میں ہوئی تھی. اور پھر 19 واز لائک ریئلی بگ تھنگ. جو 4 دن لاہور میں تھی، 4 دن اسلام آباد میں تھی، پی سی میں لاہور میں، اور پھر پاک چینل سینٹر اسلام آباد میں. تو وہ تقریباً اس کا اسکیل یہ تھا کہ 300 اسٹارٹ اپس، 15 ایک منسٹر آئے تھے، دے اسپوک ایٹ دا کانفرنس. 300 لوگ باہر سے آئے تھے ٹو پارٹیسپیٹ ان اٹ. اور تقریباً 100 اسمبلیز نے ایگزیبٹڈ ایٹ دا ایونٹ، اور تقریباً 25,000 پیپل اٹینڈ ٹو دا ایونٹ. تو دیٹ واز دا اسکیل آف اٹ. اب یہ 2021 میں کر رہے ہیں. 2020 اس لیے نہیں کیا کہ کووڈ کی وجہ سے. تو لیکن اس دفعہ صرف اسلام آباد میں کر رہے ہیں. اور دو پروگرام یہ تھا کہ وہ کراچی اور اسلام آباد میں ہوگی، دونوں جگہ. جیسے پچھلی دفعہ ہم نے لاہور اسلام آباد میں کیا. تو کووڈ کی وجہ سے ہم لوگ نہیں فالو کیا اس پروگرام کو. اب فار 4 days اس پر ہیپننگ اسلام آباد 15 سے لے کر 18. تو یہ ہے تھوڑی سی جرنی. یہ جو آ رہی ہے 15 نومبر، 15 دسمبر 15 دسمبر سے 18 دسمبر تک. دسمبر. اس کا لفٹ پاکستان کا اپنا ماڈل کیا ہے؟ کوئی این جی او ہے یا کوئی بزنس ہے؟ ہاں، یہ ایک اچھا سوال ہے. اس بیسیکلی کیونکہ ہم نے کہا کہ فلانتھرپی نہیں ہے وے فارورڈ، جی، اور پھر ہم انٹرپرینورشپ کی بات کر رہے ہیں. صحیح. تو جو آرگنائزیشن یہ بات کر رہی ہے وہ خود تو بھائی اسی ماڈل پہ کام کرے نا. تو ہم نے کہا کہ اس کو ہم نے فلانتھروپک ماڈل پہ نہیں لے کے چلنا. تو پھر ہم نے اس کا فار پروفٹ اینٹی بنائی، لیکن ہم انورڈلی اس کو نان پروفٹ ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن اسٹرکچر، لیگل اسٹرکچر فار پروفٹ، یہ خود سے سسٹینیبل ہو. لیکن اس کے ذریعے سے پیسے کوئی کلیم نہیں کر رہا ہے جیسے آپ بزنس میں کرتے ہو گے. یہ تو میرا بزنس ہے، لیکن یہ ایک آرگنائزیشن ہے جس میں بہت سے لوگ ہیں. تو اس کا اپنا اسٹرکچر فار پروفٹ کا ہے، آؤٹ ورڈلی انورڈ، اور اس کے ذریعے سے جو بقیہ بزنسز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. تو یہ اچھا، اس میں اسٹارٹ اپس کوئی آگے پریزنٹ کرتا ہے تو تھوڑا سا آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں کس طرح کے اسٹارٹ اپس آتے ہیں، اور آپ لوگ کس طرح کے اسٹارٹ اپس کو زیادہ مطلب وہ کرتے ہیں؟ ہم اس وقت 12 سیکٹرز پہ فوکس کر رہے ہیں. 2018 میں ہم نے 4 سیکٹر انٹروڈیوس کیے تھے: ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن، ٹیکنالوجی اور فائنانس/فنڈنگ. تو یہ 4 ورٹیکل ہمارے 2018 میں تھے. پھر ہم نے 4 اور ایڈ کیے جس میں ایگریکلچر، ٹورزم، پریسیجن انجینئرنگ اور کریٹو انڈسٹریز. کریٹو انڈسٹریز میں ڈرامہ، آرٹس، کلچر، یہ وہ سب. تو یہ 8 ورٹیکلز کے ساتھ ہم نے 2019 میں ایونٹ کیا. ان میں سے کون سے ورٹیکلز ہیں جس میں زیادہ، جس میں جو ہے نا مطلب سیچوریشن نہیں ہے؟ بتاتا ہوں. پھر ہم نے 4 اور ورٹیکلز ایڈ کیے اس سال، جس کے اندر ٹیکسٹائل ہے، مینوفیکچرنگ ہے، آپ کا کیا کہتے ہیں، ای کامرس، ٹیکسٹائل ہے، مینوفیکچرنگ ہے، آپ کے رینیویبل انرجی ہے، صحیح، اور آپ کی کیا کہتے ہیں
چوتھا ذہن سے نکل رہا ہے. تو ان 12 سیکٹرز کے اندر ہم لوگوں نے الٹیمیٹلی آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ وہ سیکٹرز ہیں جن کے اندر ہم نے الٹیمیٹلی کریٹ کرنا ہے, ان اسٹارٹ اپس کو فلرش کرنا ہے. جو پاکستان کے اندر ریئل پوٹینشیل ہے وہ ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن کا ہے, جس کو ہر کسی کو چاہیے. ٹھیک ہے, آپ اس کے اندر کچھ بھی کر لیں, ہیلتھ کیئر ایجوکیشن کے اندر آپ کو بھوکے نہیں مریں گے, وہ چل جائے گا, چلے گا. ٹھیک ہے. پھر ٹیکنالوجی ایسا ورٹیکل ہے جس ٹیکنالوجی اور فائنانس دو ایسے ورٹیکل ہیں جو آپ کسی چیز میں کام کر رہے ہو ان دو کے بغیر نہیں کر سکتے. آپ صحیح ہے, کوئی بھی کام کر رہے ہو, آپ ٹرانسپورٹیشن میں ہیں, آپ مینوفیکچرنگ میں ہیں, سی این انجینئرنگ میں ہیں, آپ ایگریکلچر میں ہیں, آپ کسی چیز میں ہیں, ٹیکنالوجی چاہیے آپ کو. آپ نے یہاں پہ ابھی پمپ تیل لگا دیکھا, اس میں بھی سولر ہے, رینیبل انرجی. تو یہ دو تو آپ کو چاہیے ہی چاہیے. سوری ٹیکنالوجی مطلب آئی ٹی یا کوئی بھی ٹیکنالوجی, کیونکہ رینیویبل انرجی ایک الگ چیز ہے. سر جو بھی ہے, ایک تو رینیبل انرجی ہے نا, لیکن ٹیکنالوجی کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو اینی ٹیکنالوجی, کوئی ہارڈ ویئر ہے, ناٹ اسپیسیفک ٹو آئی ٹی. مطلب آئی ٹی از لائک کیا ہے, اس میں آپ سافٹ ویئر تو چل رہے ہیں نا کوئی نہ کوئی. جی, کوئی بھی آپ کو سسٹم چاہیے, آپ نے اس کو بیچنا ہے, اس ٹیکنالوجی کو یا سروس کو بیچنا ہے, وہ آپ نے ایپس بنانی ہے, آپ نے ویب سائٹ چاہیے, آپ کو صحیح ہے, آپ کو کوئی ای آر پی چاہیے ہوگا پیچھے فنکشن کرنے کے لیے. بالکل. تو آپ کوئی چیز اٹھا لیں, اس میں آپ یہ نہیں کر, آپ نے اگر کوئی ایگریکلچر کے اندر آئی او ٹی بھی لگانا ہے, جیسے میں اس کو بتا رہا تھا کہ تم نے ہاسپٹیلٹی کا اگر کوئی بزنس کرنا ہے ٹوریزم کا, بھائی اسپریڈ شیٹ بناؤ. اسپریڈ شیٹ کیا ہے, آئی ٹی ہے نا, تو آپ کو کہیں نہ کہیں آئی ٹی اور فائنانس انوالو ہو. تو پاکستان کے جو ہیلتھ کیئر, ایجوکیشن اور اس کے بعد آپ کا جو ٹوریزم اور ایگریکلچر, یہ چار ایسی چیزیں ہیں جو جس میں آپ کوئی ریزلٹ لا سکتے ہیں. اب کچھ بھی نہ ہو, جیسے میں نے آپ کو ان کو بتایا, میں نے جڑی بوٹیوں پہ نہیں میں بہت زیادہ فوکس کر رہا تھا. ایک کوئی کوشچن, ایگریکلچر میں لائف اسٹاک شامل ہے یا الگ ہے؟ ہاں سب اس میں شامل, لائف اسٹاک شامل. ایگریکلچر میں لائف. ٹھیک. تو پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ ٹوریزم کے اندر فوری طور پر, جیسے میں نے ان کو فوکس کیا کر رہا تھا کہ بھائی آپ اس پہ آؤ, صحیح, اس سے آپ فوراً پیسے نکال سکتے ہیں جس پہ آپ نے پیسے لگانے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ایگریکلچر میں آپ کو ہو گیا آئی او ٹی پہ لگاؤ, اپنے بیج بو, پھر ہل نکالو, 6 مہینے بعد رزلٹ آئے گا وغیرہ وغیرہ. ٹوریزم ایک ایسی چیز ہے, آپ نے ایک ٹور ارینج کیا, آپ کے پیسے کتنے لگے اس کے اوپر, مطلب رسک فیکٹر کم ہے نا. اگر آپ نے چیز اچھی طریقے سے ایگزیکیوٹ کی اور اس کے اندر آپ نے لوگوں سے تقریباً 20 سے 30% ایزی مارجن ہوتا ہے آپ کا, کیونکہ آپ ساری چیز ارینج کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی اپ فرنٹ کاسٹ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے ٹرانسپورٹ ارینج کی, پیسے اس کے آپ نے بعد میں دینے ہیں. جس جگہ پہ آپ جا رہے ہو اس کو آپ 50% ایڈوانس دے سکتے ہو, پہ بکنگ کر سکتے ہو. جب آپ چیک آؤٹ کر رہے ہو کسی جگہ سے, تب اس کو باقی پیمنٹ کرنی ہے آپ نے. آپ نے ان کو کھانا کھلانا ہے, آن دا اسپاٹ کھلا سکتے ہو آپ. تو آپ, اور جو ٹور میں جا رہا ہے اس نے اپ فرنٹ آپ کو پیسے دینے ہیں ایڈوانس میں. تو آپ کے پاس سائیکل اسٹارٹ ہو گیا فوراً. کہیں سے آپ نے پیسے نہیں کسی چیز کے لیے چاہیے, سوشل میڈیا پہ مارکیٹنگ کر دو, کسی جیسے جس بندے کی فالوئنگ ہے اس سے کہہ دو بھائی میری ایک پوسٹ لگا دو, اپنے دوستوں یاروں کو لے جاؤ. تو یہ ہے تو 4 چیزیں جو فوری طور پر کی جا سکتی ہیں. تو یہ وہ سیکٹرز ہیں پھر جن میں کام ابھی سے شروع ہونا ہے لیکن رزلٹ ہو سکتا ہے بعد میں آئے. آپ کی پریسیجن انجینئرنگ ہے, اگر اس کے اندر آپ کام نہیں کرتے تو آپ کی قوم آگے بڑھ نہیں پاتی. کیونکہ آگے کا جو دور ہے وہ سارا ایسا ہے جہاں پہ آپ کو بہت اسپیسیفائڈ قسم کی نالج چاہیے مخصوص سیکٹر کے اندر. تو اس کے اندر میں جائے بغیر بہت زیادہ وہ ڈیٹیل میں چلا جائے گا, لیکن وہ ایک ایسا کام ہے جس کے اندر کرنا ہے, آپ کو ٹریننگ کروانی ہے. نہیں جائے آگے بھائی. تو بہت بڑا ہرڈ ہے, اس لیے میں دکھا رہا ہوں سر کی ٹاپ کے درمیان. یہ کنکریج نسل ہے, تھر میں پائی جاتی ہے, بڑے سینگ والے, قربانی میں لوگ ان کو لیتے ہیں. یہ چاند بیل کہلاتے ہیں. جی تو یہ ہے کہانی. صحیح, ٹھیک ہے. اب کوئی اور سوال ہو؟ ایجوکیشن سیکٹر میں جو ہے نا وہ یوتھ کے لیے کتنا اٹریکٹیو ہے پروفیٹیبلٹی کے ساتھ, کیونکہ یہاں تو لوگ پڑھانا نہیں چاہتے اپنے بچوں کو. یار میں تو نہیں سمجھتا کہ پڑھانا نہیں چاہتے. ایشو یہ ہے کہ جو آپ کی
ولیجز ہیں وہاں ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن سٹیز کے اندر تو لوگ بھائی اپنا پیٹ کاٹ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. وہاں پہ تو آپ دیکھو نا اسکول والے کتنا کتنا کما رہے ہیں. فیسیں جو ہے وہ 30-30 50-50 ہزار پہ گئی ہوئی ہیں. 10,000 والا آپ کو بہت ہی لوور لیول کا اسکول ملتا ہے. تو اگر آپ کے 5 بچے جا رہے ہیں 50,000 تو آپ کے یہی لگ گئے منیمم. صحیح ہے. تو آپ اگر کلاس کا میتھس پورا کہ یار 50 بچے اسٹوڈنٹ اگر پڑھتے ہیں تو 5 لاکھ روپے تو یہی ہو گیا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اربن مارکیٹ تو ایجوکیشن کی سیچوریٹڈ نہیں ہے. جہاں پہ ضرورت ہے وہ لوگ پے نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں سیچوریشن کہیں پر بھی نہیں ہوتی. ہوتا کیا ہے کہ آپ نے چیزوں کے اندر آج کل کے دور میں آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جاؤ گے آپ کو ایسے ہی لگے گا سیچوریٹڈ ہے. آپ گوشت بھی لینے جاؤ گے وہاں پہ بھی سیچوریشن ہے. پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو انوویٹو سولوشن ڈھونڈنا ہوتا ہے. آپ کیا کر سکتے ہو، اور وہ انوویٹو سولوشن بعض دفعہ بہت ہی سمپل ہوتا ہے. وہ سمپل یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہر جگہ 2 نمبر دودھ مل رہا ہے، میں آپ میں 1 نمبر دے رہا ہوں. تو انوویشن آپ نے کہاں پہ لے کے آنی ہے؟ آپ نے گایوں کو بھینسوں کو مینجمنٹ کے اندر لے کے آنی ہے کہ آپ IoT ڈیوائسز لگا دیں، ان کا آٹومیٹکلی فرش دھل رہا ہو. ان کے اندر آپ نے رینیویبل انرجی لگا دی، آپ نے پینلز لگا دیے، وہاں پہ ان کو ہیٹنگ مل رہی ہے سردیوں کے اندر. ان کی آپ نے خوراک ہے، ان کی ٹیگنگ ہے، آپ نے ان کی صحت کا خیال رکھا. وہاں پہ آپ انوویشن لے آئے. لیکن ایکچوئل میں ہے تو دودھ ہی نا. تو آپ جب کسی کسٹمر کو جا کے کہتے ہو میں آپ کو خالص دودھ دوں گا تو وہ آپ کو 1.5 گنا 2 گنا بھی قیمت دے سکتا ہے اس کی. آپ لے آئے انوویشن بیسک لیول کے اوپر، اور ایک ایکسٹراڈنری لیول کے اوپر آپ ہیلتھ کیئر میں ٹیلی میڈیسن پہ چلے جائیں. آپ پریونٹیو ہیلتھ کیئر پہ چلے جائیں جو کوئی بھی نہیں کام کر رہا. آپ نیوٹراسیوٹیکلس پہ چلے جائیں جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا ساری جڑی بوٹیاں کر رہے ہیں. اور بھائی اس پہ ریسرچ کر کے اس کی اپنی کیا کہتے ہیں، ابھی ہم نے دیکھا نہیں مورنگا نہیں دیکھا. اگلے ٹرپ میں آپ لوگ چلے جائیے گا وہاں سے مورنگا کریں بنائیں بیچیں ملکوں میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیچوریشن کہیں پہ نہیں ہوتی. گوگل سے پہلے بھی 6 سرچ انجن تھے. اب گوگل والے اسٹارٹ ہی نہ کرتے بھائی 6 سرچ انجن ہمیں بنانے کی کیا ضرورت ہے. اچھا ایک فرما ایک بہت امپورٹنٹ سوال جو میرے لیے مجھے لگتا ہے امپورٹنٹ ہے. آپ نے SMEs کی بات کی، ٹھیک ہے، لیکن ان SMEs کو جو انفراسٹرکچر ملتا ہے وہ بڑی انڈسٹری سے ملتا ہے نا. مثال کے طور پہ اب سولر پینل رینیویبل انرجی ہے، ابھی سارے ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو ایسا کوئی میگا پروجیکٹ کرنے کا ارادہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جن کے جو پوری بیک بون ہے، آگے بہت سارے اسمال بزنس کو ان کی ریکوائرمنٹ ہے. کوئی بھی اپنی چھوٹی سی 2 ایکڑ کی 5 ایکڑ کی زمین پہ اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے کام، تو اس کو یہ جو چاہیے. ابھی سب امپورٹ ہو رہا ہے، تو ایسا کوئی مینوفیکچرنگ پلانٹ ہو جو کروشل چیزیں ہیں نا جو کہ ہم بہت زیادہ امپورٹ کرنی ہے اور آگے بھی ہمیں کرتے رہنا ہے. جیسے ایگریکلچر میں ایک بڑا ایگریکلچر میں ایک بڑا ایک جو نا وہ آ گیا ہے، ریولیوشن آ گیا ان کے آنے سے. ابھی تک جو بارانی زمین تھی جہاں پہ رین واٹر سے لوگ فصل لیتے تھے، جب یہ آ گئے سولر سسٹمز آ گئے تو انہوں نے تھرو آؤٹ دا ایئر بھی لینا شروع کر دیا. لیکن ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے، ہمیں بہت مہنگا پڑتا ہے. اچھا یہ کچھ پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو میں اس کیٹیگری میں ڈالتا ہوں کہ وہ میڈیم ٹو لارج پروجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کا یہ والا پروجیکٹ ہے، آپ کو لگا ہر کوئی بات کر رہا ہے یار بڑی جڑی بوٹیاں کان پک جاتے ہیں سن کے. بھائی یہ آپ کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے. ابھی آپ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے 5 سے 10 ملین ڈالر کی فنڈنگ چاہیے جس سے وہ پروجیکٹ کھڑا ہوگا. پھر آپ اس کے بعد آ جائیں، آپ نے کہا یار پاکستان کا سارا جو را مٹیریل ہے ریفائنریز سے وہ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے اور وہاں سے وہ پھر پلاسٹک کے مرمرے بن کے آتے ہیں. تو میں یہاں ہی کیوں نہ پیٹرو کیمیکل پلانٹ لگا لوں یہیں پہ. بھائی اس کو 20 ملین ڈالر چاہیے آپ کو اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا یار $2 بلین پاکستان امپورٹ کرتا ہے پام آئل. یار میں پام آئل کی چھوٹی سی ایک فیکٹری لگا لیتا ہوں تو ساری وہ سبسٹیوشن بھی ہو جائے گی. اور اس کے بعد میں یار ابھی میں نے انہوں نے کیا کہا نا، ان کو 2 لاکھ روپے دے دو. میں نے کہا بھائی 2 لاکھ روپے خود بناؤ. تو آپ اس مینٹیلٹی سے باہر نکلیں یار کہ سولر پینل ہو، اس کی مینوفیکچرنگ پاکستان میں شروع ہو جائے، یہ ہو جائے. بھائی جو ہوگا وہ ہوگا، آپ اپنے اس پہ فوکس کریں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم بڑی چیزوں پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو.
سولر پینل کی مینوفیکچرنگ کے لیے آپ کو 30 سے 50 ملین ڈالرز چاہیے اس لیول پہ جانے کے لیے. ٹھیک ہے, اچھا بھائی ابھی تو نہیں ہے تو پھر سوچنے کا ٹائم فضول ہے. جو ایک آپ نے کام کرنا ہے اس چیز پہ فوکس کریں جہاں سے آپ فوری طور پر پیسے نکال سکتے ہیں. اگر آپ ایس ایم ای ہے 50 60 100 بندوں کی تو بالکل انڈرسٹینڈیبل ہے, آپ ایک مڈ لیول پہ چلے جائیں, لیکن اپنے ریونیو پہ کھیلیں, نہ کہ آپ اس جگہ پہ چلے جائیں کہ یار میرے پاس اس کو یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. بھائی ہو سب سکتا ہے. ٹماٹر 5 روپے کلو بک رہے تھے, 400 روپے کلو بھی بک رہے ہیں, بکیں گے ابھی. بھائی میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے ایک بہت آج سے 5 سال پہلے آنٹرپرینورشپ سمجھانے کے لیے ایک باقاعدہ پوری 5 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کی, میں نے یوٹیوب پہ ڈالی. اس کے بعد سے میں ٹماٹر والا مشہور ہو گیا, لیکن میں نہیں چاہتا تھا والا تو میں نے زیادہ نہیں وہ کیا اس کو فالو. 400 روپے کلو کی جو پرابلم ہے ٹماٹر بکنے کی, وہ ایک پرابلم ہے. آپ اس پرابلم کو کیسے فکس کریں گے؟ کوئی ہے بتائے, جواب دے مجھے. کینڈ ٹمیٹوز پیوری. ہاں پیوری بنائیں گے. ایک جب 5 روپے کا ہو جاتا ہے آپ اس کو پرزرو کر دیں اور اپنا جو بڑے اسٹور ہے امتیاز یا ناہید وہاں پہ آپ رکھتے ہیں. شیلف لائف بھی زیادہ ہے اور آرام سے. ٹھیک ہے, اور کوئی؟ ایک میرے ذہن میں یہ کہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون کیا لگا رہا ہے. تو جب میں گیا تو میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ بس آس پاس دیکھ لیتے ہیں تو جو سب لگا رہے ہوتے ہیں ہم بھی وہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ آپ یہ لگا لو. ٹھیک ہے, اگر اور ایسا کوئی ہو نا. اور کوئی ہے کسی کے پاس؟ آلٹرنیٹ وے پہ آلٹرنیٹ دہی ڈال لیں. نہیں, ہاں, میں یہ اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا کوئی پورٹل ہو نا ایگریکلچر کا کہ جہاں پہ پتا ہو کہ ابھی اس سال کتنے لوگوں نے لگا لیا ہے ٹماٹر, تاکہ لوگ اس سے پھر. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی بزنس پہ فوکس کرو, پرابلم پہ فوکس کرو. جب آپ پرابلم پہ فوکس کرتے ہو نا تو آپ کو سولوشن پھر سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے. اب پیوری بہت اچھی چیز ہے آپ نے بنا لی. میں پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو بنانے کے لیے آپ کو ایک پروسیس چاہیے. آپ وہ ٹماٹروں والی مالٹوں والی مشین لے کے اس کے اندر ٹماٹر پھس نہیں کریں گے شروع میں. پھر آپ کو ایک کلاس بڑی اچھے لیول کی پیکیجنگ چاہیے, آپ کو بوٹلز چاہیے, آپ کو کچھ نہیں تو 20-30 لاکھ روپیہ چاہیے, جہاں پہ پھر آپ نے برانڈ مارکیٹنگ کرنی ہے اس کی کہ پیوری بیک ہے, اس کے ٹن پیک بنانے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ ہو سکتا ہے لیکن آپ کو پیسے چاہیے, کوئی وہ چاہیے نا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے اس لیول پہ آج کے دن کیا کر سکتا ہوں میں, یہاں سے پرابلم کی سولوشن کی ابتدا کریں. دہی نہ ڈالیں. بھائی میں نے تو ٹماٹر کھانے نا, مجھے دہی کو کیا کرنا ہے یار. سلیم صاحب کے پاس گیا, ان کی دہی کھٹی نکلی میری, ساری بریانی خراب ہو گئی. ٹماٹر اچھا, تو جب 400 کلو روپے ٹماٹر بک رہا ہوگا, آپ نے ایک وہ لینا ہے, پیمفلٹ چھپوانا ہے, اس پہ لکھنا ہے مفت ٹماٹر. ٹھیک ہے, وہ اتنا بڑا مفت ٹماٹر لکھا ہوگا نا, تو اس کے نیچے لکھے چھوٹا سا لکھے پتلا سا نا, خود اگائیں. تو جب وہ مفت ٹماٹر دیکھے گا نا 400 روپے کلو جس دن بک رہا ہوگا, اور ان کو 500 گھروں میں بانٹ دیں. ٹھیک ہے, لیکن اس ٹماٹر پہ بھی یہ بھی لکھا ہوگا خود اگائیں, اور بیج حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں یا اپنی قریبی دکان سے. تو آپ نے قریبی دکان بھی ڈال دی, واٹس ایپ کا نمبر بھی ڈال دیا. ٹھیک ہے, اب آپ جائیں منڈی, اور آپ پہلے جا چکے ہوں گے, آپ نے تو پلان کیا ہوا ہوگا نا. تو جب 5 روپے کلو ہوگا, آپ نے ٹماٹر اٹھائے, گلے سڑے سارے ٹماٹر آپ لے آئے, اپنی چھت کے اوپر آپ نے اخبار بچھائے اور ان کو الٹ دیا ساری پیٹی کو. 5 دن بعد نا آپ وہاں جائیں گے تو وہاں پہ بیج ہوں گے, تو آپ اس کو چھلنی سے چھان لیں, تو وہ ساری اس کی وہ جو بکیا جھلی ہوتی ہے وہ نکل جائے گی, بیج بچ جائیں گے. ان بیجوں کو اور سکھائیں, اور پلاسٹک کے پیکٹ لے ہیں, آپ کو 500 روپے کے 100 چھوٹے والے نہیں ہوتے وہ پیکٹ, جس میں تھوڑے سے وہ زپر بیگ مل رہے ہوتے ہیں. زپ نہیں, نارمل آپ کو سستا والا مل جائے گا. اس کے اندر ایک اتنا بڑا A4 سائز کا نا ایک کاغذ ڈیزائن کریں جس پہ ٹماٹر اگانے کا طریقہ لکھا ہو. ٹماٹر جو ہے نا وہ
गमलों में भी उग जाते हैं, उसके लिए जमीन की भी जरूरत नहीं है। और 6-7 अगर आपके पास टमाटर के पौधे हैं, आपको घर की सप्लाई टमाटरों की मिल जाएगी। तो आपने उस पर जैसे नहीं होता मेडिसिन के डब्बे में वो फोल्ड करके जो सारा अंदर डला हुआ होता है, इस तरह आपने उसको A4 साइज को फोल्ड करके उस प्लास्टिक के अंदर कर देना है और उसको ऐसे फोल्ड करना है कि उसके ऊपर ABC टमाटर या सलीम टमाटर या गिलानी टमाटर लिखा होगा। और सलीम साहब आपके लिए एक प्रोमो जिस तरह इन्होंने मुरंडे बेचे हैं, उनसे एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली, तो सोशल मीडिया भी आपका कवर हो गया। तो अब आपने वो बन गए पैकेट आपके, वो घर में बैठ के आपने खुद ही स्टेपल से बना लिया। तो अब आपको स्टिकर भी नहीं छपाना पड़ा, क्योंकि जब आपने वो फोल्ड करके डाला तो एक साइड पे आपका वो ब्रांड भी लिखा हुआ था उसके ऊपर व्हाट्सएप लिफाफे के अंदर, दूसरी साइड पे पीस कर। अब आप दुकान वाले को दें जाके कि भाई ये रख लो, और उससे पैसे मांगे, मुझे एडवांस में पैसे चाहिए। तो भाई साइड पे हो जाओ, पैसे एडवांस में क्या, मैं तो रखने के लिए भी तैयार नहीं, कौन लेगा। फिर आप एक घर आए, एक मोहल्ले के बच्चे को उसके पास भेजें कि यार इस दुकान से पूछो टमाटर के बीज हैं, उसको 50 रुपए दे दीजिएगा। तो वो जाएगा, पूछेगा, उसके पास नहीं होंगे, वो वापस आ जाएगा। फिर एक जरा 15 साल के बच्चे को भेजें कि यार इससे कहना उसको 100 रुपए दे दीजिएगा, जाएगा। इसी तरह 4-5 बच्चों को भेजें, एक दफा खाला को कह दें। फिर 8वीं मरतबा खुद चले जाए, उससे कि भाई ये मैं गुजर रहा था, मैंने कहा आपसे एक दफा दोबारा पूछ लूं, अब ले लेगा वो आपसे और एडवांस में भी पैसे देगा। डिमांड क्रिएट कर दी ना आपने, 8 बंदे गए थे। अब लेकिन उसके साथ धोखा तो नहीं करना ना, हमने तो उसके लिए डिमांड भी क्रिएट करनी है। तो आपने वो 500 टैबलेट बांट दिए पूरे, तो वो वाले मोहल्ले वाले वहां से टमाटर खरीदेंगे, वो बीज खरीदेंगे। तो आपके 2-3 महीनों के बाद आपकी एक सप्लाई चेन बन जाएगी बीजों की। अब टमाटर के साथ आपने तोरी भी ऐड कर ली है बीज, फिर आपने क्या कहते हैं उसके मिर्चों के बीज भी डाल लिए, फिर इस तरह ऐड करते चले जाए। और अब आप क्योंकि घर में अब बीज तो बहुत ज्यादा तादाद में आप खुद तो बना नहीं सकते हैं, आपने जो 2 माइयां रखी थी पैकेट बनाने की, वो भी उनके भी हो गया, तो आपने एक घर ले लिया अलहदा से, वहां पे कुछ 4 बंदों को आपने प्रोफेशनल हायर कर लिया, स्टिकर छपवा लिए, जो स्टिकर उसके ऊपर लगते हैं, पैकिंग जरा बेहतर कर ली। फिर आपने इम्तियाज वाले से बात कर ली, भाई ये मेरा स्टॉक है, इसको भी रख लो, तो वो उसको कर लेगा। तो 2-1 साल में 3 साल में जो है ना, वो आप अपना बिजनेस खड़ा कर लेंगे, जिसमें बीजों का आपके लाइन कोई ब्रांड होगा बकायदा, जबरदस्त, और प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। बहुत माशाल्लाह। तो ये है एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे सोचते हैं। ठीक है खुर्रम भाई, प्रॉब्लम इस तरह से। जज़ाकल्लाह। 40 मिनट हमने आपको बुलवा लिया, बहुत शुक्रिया। बाद में ये इंशाल्लाह बाकी आपको फिर इस्लामाबाद की कॉन्फ्रेंस में सुनेंगे। सर ये पेड है, कितनी फीस है इसकी? ये 1000 रुपए का टिकट है, अच्छा, जो 3 दिन का आरामद है। 3 दिन का आराम है, ठीक है। और स्टे अपना है? स्टे अप। ठीक है, जज़ाकल्लाह।